हेलो व्यूअर्स एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ डिफेंस सर्कल। व्यूअर्स, आज हमारा टॉपिक है पाकिस्तान आर्टिलरी कॉर्प्स और इनके ज़ेरे इस्तेमाल बैटल गन्स। आज हम आर्टिलरी रेजिमेंट के इन जानलेवा हथियारों की बात करेंगे जिन्होंने दुश्मन के हर हमले को खामोश करने में अहम किरदार अदा किया है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। आपका एक क्लिक हमारे लिए एक बड़ी मोटिवेशन है। व्यूअर्स, जंग, कॉन्फ्लिक्ट या डिस्प्यूट इतना ही पुराना है जितना कि इंसान। पत्थर के दौर में इंसान हाथों से लड़ा करते थे। इसमें लड़ाई का इन्हिसार जिस्मानी ताकत पे होता था। बेहतर जिस्मानी खद्दोखाल वाले अफराद अमूमन फातिह करार पाते थे। यूं यूं वक्त गुजरता गया, लड़ाइयों में शिद्दत आती गई। इस बात की ज़रूरत महसूस होने लगी कि किसी तरीके से दुश्मन के पास आने का इंतज़ार करने की बजाय इसे दूर से ही निशाना बना लिया जाए, ताकि जब तक आमने सामने मुकाबले की नौबत आए जंग का फैसला अपने हक में हो जाए। कदीम ज़माने की जंगों में ये काम पत्थर फेंकने से शुरू हुआ, जिससे फिज़िकल रीच से दूर भी दुश्मन को निशाना बनाया जा सकता था, जो बाद में गुलेल और तीर कमान में ढल गया। पत्थरों से लैस फौजी दुनिया के पहले आर्टिलरी यूनिट थे। ये कॉन्सेप्ट बाद में मज़ीद तरक्की करता चला गया। मिस्रियों ने चैरियट्स ईजाद कर लिया, जिसमें घोड़े और इसके पीछे लगा 2 पहियों पर मुश्तमिल एक प्लेटफॉर्म तीर अंदाज को खड़ा होने की सहूलत देता था। ये चैरियट्स तेज़ रफ्तारी से दुश्मन को निशाना बनाकर सेफ जोन में आ जाते थे। कदीम हिंदुस्तान में भी इससे मिलता जुलता एक हथियार, जिसको रथ कहा जाता था, इस्तेमाल होता था। इसके बाद फौजें प्रोजेक्टाइल वेपन्स मसलन कैटापुल्ट का इस्तेमाल करने लगीं, जिससे दुश्मन के किलों को दूर से ही निशाना बनाया जा सकता था। कैटापुल्ट के ख्याल को ही तरक्की देकर तोपें ईजाद हुईं, जिसमें बारूद की मदद से दूर तक मार करने की सलाहियत थी। तोपों ने खिलाफत उस्मानिया की हिफाजत और फतूहात में बुनियादी किरदार भी अदा किया। बरे सगीर में मुग़लों की कामयाबी की वजह भी तोप थी। इब्राहिम लोदी की फ़ौज बेहतर पोजीशन के बावजूद ज़हीरुद्दीन बाबर की तोपों का मुकाबला न कर सकी और पसपा होने पे मजबूर हो गई। मॉडर्न एज की बात की जाए तो व्यूअर्स, आज हम ऐसे जदीद और खुदकार आलात देखते हैं जो दुश्मन को सैकड़ों किलोमीटर दूर से ही निशाना बना सकते हैं। ये ऑपरेशनल रेंज, फायर रेंज, मैन्यूवरेबिलिटी समेत तमाम पहलुओं में पुराने हथियारों से कहीं ज़्यादा एक्यूरेट और डेडली हैं। जदीद दौर की आर्मीज़ में रेजिमेंट स्पेशली इन हथियारों से लैस होती हैं, जिनका काम दुश्मन को दूर से निशाना बनाना होता है, ताकि इनको इनके डिप्लॉयमेंट प्लेस से मूव होने और ख़ुद पे हमला करने से पहले ही नुकसान पहुंचा के कमज़ोर कर दिया जाए। पाकिस्तान में भी आर्टिलरी कॉर्प्स इस मकसद के लिए मौजूद है, जिसने मुख्तलिफ जंगों, ऑपरेशंस और झड़पों में अपनी कारकर्दगी से अपनी अहमियत बार बार मनवाई है और हमेशा कॉन्फ्लिक्ट में दुश्मन को टफ टाइम दिया है। व्यूअर्स, अगर पाकिस्तान आर्टिलरी की हिस्ट्री को एक्सप्लोर किया जाए तो ये बात सामने आती है कि तकसीम से पहले मुतहदा हिंदुस्तान की आर्टिलरी यूनिट को रॉयल आर्टिलरी कहा जाता था, जिसका नाम बाद में रॉयल इंडियन आर्टिलरी रख दिया गया। 1947 में तकसीम हिंद के बाद इसको पाकिस्तान में रॉयल पाकिस्तान आर्टिलरी का नाम दिया गया। इस वक्त पाकिस्तान के हिस्से में 8 गन रेजिमेंट्स आई थीं, जिनके साथ एक सर्वे बैटरी, एयर ऑब्जर्वेशन पोस्ट फ्लाइट और 2 फॉर्मेशन हेडक्वार्टर्स आए थे। इब्तदाई कमांडर्स का ताल्लुक भी ब्रिटिश आर्मी से था। इसका सेंटर अटक में मौजूद है, जहां आर्टिलरी स्कूल में मुख्तलिफ किस्म के कोर्सेस जवानों की प्रोफेशनल एबिलिटीज़ में इजाफा करते हैं। 1955 में पाकिस्तान ने अमेरिका की मदद से अपनी आर्टिलरी को रीऑर्गेनाइज किया और इसको जदीद अमेरिकन सिस्टम के मुताबिक सिंक्रोनाइज कर दिया गया। पाकिस्तान आर्टिलरी कोर बतदरीज पेशा वाराना ट्रेनिंग और इस्तेदाद में इजाफे के लिए ख़ुद को रीऑर्गेनाइज
اور ری اسٹیبلش کرتی رہی ہے۔ 1958 میں نوشہرہ میں ایک R&D سیل بھی قائم کر دیا گیا، جس میں پیشہ ورانہ قابلیت بڑھانے کے ساتھ ساتھ فزکس اور میتھ کے کورسز بھی آفر کیے جاتے ہیں، جس کی شہرت بین الاقوامی سطح پہ بھی موجود ہے۔ اس کے علاوہ اٹک میں بھی ایک آرٹلری اسکول پہلے سے موجود ہے۔ 1947 کی جنگ میں آرٹلری کور نے اپنی اہمیت منوا لی تھی اور اس کے بعد پھر پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ اس نے 1965 میں 550 گنز اور بھرپور جوش و جذبے سے میدان جنگ کو بدل کر رکھ دیا۔ 1971 میں یہ کور دوبارہ ایک دفعہ ری آرگنائزیشن کے دور سے گزری۔ اب یہ کور پاکستان کی آرمی کا ایک مین پلر سمجھی جاتی ہے۔ پاکستان آرمی آرٹلری کور کا موٹو عزت و اقبال ہے، جبکہ نک نیم گنر ہے۔ اس کے موجودہ کمانڈر جنرل ندیم رضا ہیں۔ اس کا رنگ ریڈ اور بلیو ہے۔ آپ اس وقت سکرین پہ اس کا بیج دیکھ رہے ہیں۔ رنگ کے ساتھ ساتھ یہ بیج بھی اس کی بنیادی پہچان ہے۔ آرٹلری کور میں مختلف قسم کی ریجمنٹس شامل ہیں، جس میں کچھ فنکشن اور کچھ ویپنز کی بنیاد پہ کلاسیفائڈ ہوتی ہیں۔ ویورز، ان کے بارے میں مختصر آپ کو بتاتے چلیں۔ فیلڈ ریجمنٹ وہ ریجمنٹ ہوتی ہے جو کہ فیلڈ میں ڈپلوائے کی جاتی ہے۔ ماؤنٹین ریجمنٹ کو پہاڑوں کے لحاظ سے ٹرین کیا جاتا ہے، اور میڈیم ریجمنٹ اینیمی لائن سے قدرے پیچھے ڈپلوائے ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ہیوی ریجمنٹ، سیلف پروپیلڈ میڈیم ریجمنٹ، سیلف پروپیلڈ ہیوی ریجمنٹ بھی موجود ہیں۔ میٹ اینڈ لوکیشن ریجمنٹ بھی پاکستان آرٹلری کا حصہ ہے، جس کا کام آرٹلری کے لیے نشانے اور اہداف تلاش کرنا ہوتا ہے تاکہ ایکوریسی اور ایفیشنسی حاصل ہو سکے۔ اس کے علاوہ ملٹی بیرل راکٹ لانچر ریجمنٹ ایسے ہتھیار استعمال کرتی ہے جو کہ بیک وقت ایک سے زیادہ فائر کر سکتے ہیں۔ ملٹیپل راکٹ لانچنگ سسٹم ریجمنٹ بھی ایک سے زیادہ میزائل داغنے والے ویپن سے لیس ہوتی ہے۔ ویورز، اب بات کرتے ہیں آرٹلری کور کے آرسنل کی۔ پاکستان آرٹلری 3 قسم کے گنز کے ساتھ آپریٹ کرتی ہے، جس میں راکٹ آرٹلری، سیلف پروپیلڈ آرٹلری اور ٹوڈ آرٹلری شامل ہے۔ راکٹ آرٹلری جیسا کہ نام سے ہی ظاہر ہے، راکٹ فائر کرتی ہے۔ سیلف پروپیلڈ آرٹلری سے مراد وہ آرٹلری ہے جو کہ خود موو کر سکتی ہے۔ یہ وہیکل سسٹم کے ساتھ انٹیگریٹڈ ہوتی ہے اور اسے کسی بیرونی سہارے یا وہیکل کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ٹوڈ آرٹلری سے مراد وہ آرٹلری ہے جس کو ڈریگ اینڈ ڈراپ کسی دوسری گاڑی کی مدد سے فراہم کیا جاتا ہے اور یہ خود سے ڈپلائمنٹ پلیس پہ نہیں جا سکتی۔ سب سے پہلے راکٹ آرٹلری کی بات کر لیتے ہیں۔ اس میں پاکستان کے پاس A100 موجود ہے۔ A100 ملٹیپل راکٹ لانچنگ سسٹم ہے جو کہ 300 mm کیلیبر کی 10 بیرلز پر مشتمل ہے۔ اس کو 4 کریو ممبرز ہینڈل کرتے ہیں۔ اس کی مدد سے 100 کلومیٹر تک 7.3 میٹر کے 10 راکٹ ایک وقت میں فائر کیے جا سکتے ہیں۔ ان راکٹس کا بلاسٹ ریڈیس 7 میٹر ہے۔ کمپیوٹر کی مدد سے ان کی ایکوریسی کو بھی کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ یہ سسٹم 8x8 ویلڈ ٹرک پر ماؤنٹڈ ہوتا ہے، جس کی میکسیمم سپیڈ 60 کلومیٹر پر آور اور آپریشنل رینج 650 کلومیٹر یعنی 650 کلومیٹر ہے۔ اس کا ری لوڈنگ ٹائم 20 منٹس ہے۔ پاکستان کے پاس اس کے تقریباً 50 یونٹس موجود ہیں۔ سیلف پروپیلڈ آرٹلری میں پاکستان کے پاس 2 طرح کی گنز موجود ہیں۔ M110 ہوئٹزر، پاکستان کے پاس اس کے 60 یونٹ موجود ہیں۔ اس کے یونٹ کو 13 کریو ممبرز کنٹرول کرتے ہیں، جس میں ڈرائیور، 2 گنر، 2 لوڈر اور 8 سپورٹ کریو ممبر ہوتے ہیں۔ اس کا بیرل کیلیبر 203 mm ہے۔ یہ 3 راؤنڈز پر 2 منٹس کی سپیڈ سے فائر کر سکتا ہے۔ اس کی آپریشنل رینج 60 سے 23 کلومیٹر تک ہے۔ اس کی میکسیمم سپیڈ تقریباً 55 کلومیٹر پر آور ہے۔ M109
سیلف پروپیلڈ گن M109 کے 389 یونٹس پاکستان کے پاس موجود ہیں۔ یہ امریکن ساختہ سسٹم ہے۔ اس سسٹم کو 7 کریو ممبرز مینیج کرتے ہیں۔ یہ میکسیمم 4 راؤنڈز پر 3 منٹس کے ریٹ سے فائر کر سکتا ہے اور نارمل حالت میں 1 راؤنڈ پر منٹ فائر کر سکتا ہے۔ اس کی فائر رینج 20 سے 30 کلومیٹرز ہے۔ 155 mm کے کیلیبر کے ساتھ اس کی آپریشنل رینج 350 کلومیٹرز ہے اور یہ 56 کلومیٹر کی سپیڈ تک جا سکتا ہے۔ اس کے 3 ویریئنٹس پاکستان آرمی کے زیر استعمال ہیں۔ اس کی اوور ہالنگ کا ہیوی انڈسٹری ٹیکسلا میں بھی انتظام موجود ہے۔ اب آتے ہیں ٹوڈ آرٹلری کی طرف۔ M115 یہ بھی امریکن ساختہ 203 mm کیلیبر ہوئٹزر ٹوڈ آرٹلری میں شمار ہوتا ہے۔ M115 کو 14 لوگوں کا گروپ مینیج کرتا ہے۔ میکسیمم 3 راؤنڈز پر 2 منٹس اور نارملی 1 راؤنڈ پر 2 منٹ کے ریٹ پر فائر کر سکتا ہے۔ اس کی فائر رینج تقریباً 16.5 کلومیٹر ہے۔ پاکستان کے پاس اس کے 26 یونٹ موجود ہیں۔ پینٹر ترکی ساختہ 72 پینٹر ہوئٹزر پاکستان آرٹلری کا حصہ ہیں۔ 6 کریو ممبرز پر مشتمل 155 mm کیلیبر کا بیرل رکھتا ہے۔ اس کا شمار بھی ٹوڈ آرٹلری میں ہوتا ہے، جس کو بیرونی گاڑی کی مدد سے میدان جنگ میں پہنچایا جاتا ہے۔ ریٹ آف فائر کی اگر بات کی جائے تو یہ 6 راؤنڈز پر منٹ فائر کر سکتا ہے۔ اگر مسلسل فائرنگ ریکوائرڈ ہو تو یہ 2 راؤنڈز پر منٹ کی سپیڈ تک جا سکتا ہے۔ اس کی ایفیکٹو فائرنگ رینج 18 جبکہ میکسیمم فائرنگ رینج 40 کلومیٹر ہے۔ عام طور پہ اس کو اسپیشلی ڈیزائنڈ 6 ویل سپلٹ ٹریل وہیکلز کی مدد سے کھینچا جاتا ہے۔ M198 ٹوڈ ہوئٹزر کے 389 یونٹس پاکستان کے پاس موجود ہیں۔ اس کا کریو 9 لوگوں پہ مشتمل ہوتا ہے۔ اس کا کیلیبر 155 mm ہے۔ اس کا نارمل فائرنگ ریٹ 2 راؤنڈز پر منٹ جبکہ میکسیمم 4 راؤنڈز پر منٹ ہے۔ اس کی فائرنگ رینج تقریباً 22 سے 23 کلومیٹر تک ہے۔ اس کو بھی ڈریگ کرنے کے لیے سپلٹ ٹریل وہیکل درکار ہوتی ہے۔ M114 امریکن بلڈ 155 mm کیلیبر والی یہ ٹوڈ ہوئٹزر ہے۔ 11 لوگوں کی کریو ٹیم اس کو سنبھالتی ہے۔ اس کو ڈریگ اینڈ ڈراپ کے لیے سپلٹ ٹریل وہیکل درکار ہوتی ہے۔ اس کا ریٹ آف فائر نارمل حالات میں 40 راؤنڈ پر آور ہے۔ اس کی میکسیمم فائرنگ رینج 14 سے 15 کلومیٹر ہے۔ پاکستان کے پاس اس کے 60 یونٹ موجود ہیں۔ ٹائپ 86 یہ ماڈل D30 کا چائنیز ڈیریویٹو ہے۔ یہ ایک ٹوڈ فیڈ آرٹلری ہے۔ اس کا کریو 8 لوگوں پہ مشتمل ہوتا ہے۔ اس کا مین بیرل 155 mm کیلیبر ہے۔ یہ 10 سے 12 راؤنڈز پر منٹ فائر کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ساکن حالت میں اس کی سپیڈ 5 سے 6 راؤنڈز پر منٹ ہے۔ اس کی ایفیکٹو فائرنگ رینج 15 کلومیٹر جبکہ میکسیمم رینج 22 کلومیٹر ہے۔ پاکستان کے پاس اس کے 179 یونٹس موجود ہیں۔ ٹائپ 54 یہ ٹائپ 54 کا ایک امپرووڈ ورژن ہے جو کہ ٹائپ 54/1 کہلاتا ہے۔ یہ M30 ماڈل بیسڈ ہے۔ اس کو بھی ڈریگ اینڈ ڈراپ کے لیے ایکسٹرنل وہیکل سورس چاہیے ہوتا ہے۔ اس کا کیلیبر 122 mm ہے۔ 8 لوگوں کی ٹیم اس کو مینیج کرتی ہے اور اس کی مدد سے 5 سے 6 راؤنڈز پر منٹ فائر کیے جا سکتے ہیں، جن کی رینج 11 سے 12 کلومیٹر ہوتی ہے۔ اس کے 400 یونٹ پاکستان کے پاس موجود ہیں۔ M101 پاکستان کے پاس اس وقت اس کے 300 یونٹ موجود ہیں۔ یہ بھی ایک ٹوڈ آرٹلری یونٹ ہے جس کا کیلیبر 105 mm اور فائرنگ رینج 11 کلومیٹر ہے۔ موڈ 56 اٹالین میڈ موڈ 56 ایک 500 mm کی کیلیبر والی مین گن رکھتا ہے۔ اس کا کریو 7 لوگوں پہ مشتمل ہوتا ہے۔
اس کا ریٹ آف فائر 10 راؤنڈز پر منٹ ہے اور یہ 10 کلومیٹر تک ہٹ کر سکتا ہے۔ اس کو بھی ڈریگ اینڈ ڈراپ کے لیے سپلٹ ٹریل کیریج ریکوائرڈ ہوتا ہے۔ پاکستان کے پاس اس کے 113 یونٹ موجود ہیں۔ ویورز، یہ تھی پاکستان آرٹلری اور اس کے زیر استعمال ویپنز کے بارے میں ڈیٹیل انفارمیشن۔ امید کرتے ہیں آپ سب لوگوں کو یہ ویڈیو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی۔ آج کے ٹاپک کو یہیں کلوز کرتے ہیں۔ بہت جلد ایک نئی ویڈیو اور ایک نئے دلچسپ ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اسٹے ہوم، اسٹے سیف۔